नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम, हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह निजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना मजाजुल हक साहब, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब तमाम नाज़रीन की तरफ से। और नाज़रीन आप सबका भी इस्तक़बाल है, आपके सवालात का भी खैर मक़दम रहेगा। तिब्बी मसाइल हों या रूहानी वज़ाइफ हों, आप दोनों के लिए फ़ोन कर सकते हैं, मौलाना साहब से रुजू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी बातचीत के सिलसिले को जो कल नामुकम्मल रह गया था उसे हम आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा कल मौलाना साहब से हमने वाक़या मेराज की तफसीलात जानी थी कि किस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में ये वाक़या पेश आया। और ये जो मेराज का सफ़र था इसरा और मेराज कहलाता है। कुछ सफ़र जो था वो ज़मीनी था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये जिस्मानी सफ़र था, कुछ जो था ये रूहानी था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बाला में ले जाया गया और अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, ये सफ़र जो है ये मेराज का सफ़र कहलाता है। मस्जिद अक़सा में आपने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, वहाँ नमाज दोगाना अदा की और उसके बाद आप हज़रत जिब्राइल के साथ अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए रवाना होते हैं। किस तरह ये भी बताया मौलाना साहब ने कि हर आसमान पर कोई ना कोई नबी आपको खुशामदीद कहने के लिए, आपका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद था। पहले आसमान पे हज़रत आदम से मुलाकात होती है, दूसरे पे हज़रत ईसा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, तीसरे पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मौजूद थे, चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे, पाँचवें पर आपकी मुलाकात हज़रत हारून से होती है, छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे और सातवें पर इमामुल अंबिया जो अबुल अंबिया कहलाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उसके बाद जब सिदरतुल मुंतहा के पास आप पहुँचे तो जिब्रील अमीन ने यह कहा कि ए रसूलल्लाह, मेरी हद यहीं तक है, इससे आगे जाते हुए मेरे परे परवाज़ जलते हैं। तो आगे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र था, अल्लाह ताला से मुलाकात का जो शरफ़ था, उसके बारे में हम आज मौलाना साहब से जानेंगे कि किस तरह रसूल पाक और अल्लाह ताला के दरमियान गुफ्तगू होती है। और बुनियादी बात जो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को रूबरू देखा या ये जो गुफ्तगू या मुलाकात थी ये गुफ्तगू और आवाज़ की सूरत में थी। जी मौलाना साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल मैंने आपको बता दिया था ये सब कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में उनके अर्श के साए में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और वहाँ किस तरह से मुकालमे हुए, अतैयात मिली। उसके बाद वहाँ जो तोहफ़े मिले थे मेराज में, वो तोहफ़े लेके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। जब छठे आसमान पर पहुँचे हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि क्या तोहफ़े लाए हो। तो जब नमाज़ों के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 50 नमाज़ें तोहफ़े में दी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बनी इसराइल को भुगत के देख चुका अपनी उम्मत को, और तुम्हारी उम्मत से 50 नमाज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी। और तुम रिक्वेस्ट करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वापस जाके कि इनमें कुछ तख़फ़ीफ़ कर दे और कुछ नमाज़ें कम हो जाएँ। हुज़ूर उनके मशवरे पे वापस जाते हैं, अल्लाह के आगे रिक्वेस्ट रखते हैं, तो अल्लाह उसमें 10 नमाज़ें कम कर देते हैं। वो फिर आते हैं। इस तरह से 3-4 बार का सिलसिला हुआ। आखिर में जब 10 नमाज़ें रह गईं तब भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिक्वेस्ट करो क्योंकि तुम्हारी उम्मत से ये भी नहीं पढ़ी जाएंगी। उसके बाद हुज़ूर फिर गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लाडले रसूल की बात मान के नमाज़ें 5 कर दी। उसके बाद जब वापस आए हैं तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि 5 भी नहीं पढ़ी जाएंगी। तब हुज़ूर ने कहा कि अब मुझे शर्म आती है अल्लाह के हुज़ूर जाते हैं, मैंने 50 की 5 करा दी और मैं इंशाअल्लाह 5 नमाज़ें मेरी उम्मत पढ़ ली। तभी वहाँ नदा आई आसमानों पे कि नमाज जो है वो 5 नमाज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ करार दे दी गई, लेकिन सवाब जो है वो 10 गुना यानी कि 50 नमाज़ों का ही मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक इस उम्मत के लिए एक तोहफ़ा है मेराज का कि वो 5 नमाज़ें पढ़े और 50 का सवाब ले ले। लेकिन ये नमाज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं कि ये नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत में ये बात कही है कि मोमिनों तुम्हारे ऊपर मुकर्ररा वक्तों पर नमाज फ़र्ज़ करार दे दी गई। हमारी उम्मत में पता नहीं कहाँ से क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का तसव्वुर आ गया। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़र की हालत में, जंग की हालत में, हर जगह ये कहा कि तुम्हें नमाज़ पढ़नी है। औरतों के अय्याम की नमाज़ें माफ़ कर दी, वरना बाद में पढ़नी फ़र्ज़ होती। लेकिन पता नहीं कहाँ से क़ज़ा नमाज़ें बना ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी नमाज क़ज़ा नहीं होती थी, सहाबा इकराम की कभी नमाज क़ज़ा नहीं होती थी। इस तरह से कि कई महीने की, कई साल की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का तसव्वुर इस्लाम में तो है नहीं। ये पता नहीं बाद की चीज़ें हैं, क्योंकि हुज़ूर की तो एक नमाज एक बार नींद की वजह से गई थी फजर की, और एक बार जो है वो कुफ़ार से लड़ाई के टाइम क़ज़ा हुई थी, कुछ असर और मगरिब की नमाज़ें।
وہ حضور نے قضا پڑھ دی تھی، باقی اور کوئی تصور نہیں۔ جی جی، ابھی آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا اس میں یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی مقررہ وقت پر اپنے وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقت پر جو ہے اس کی ادائیگی تو ضروری ہے ہی، لیکن کسی وجہ سے اگر کسی شخص کی ایک آدھ نماز قضا ہو جاتی ہے تو کیا اس کے لیے اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ تاکید اس طرح کی ملتی ہے کہ قضا نہ ہی ہو؟ نہیں، وہ تو ہے ہی، قضا تو ہونی نہیں چاہیے۔ میں نے آپ کو 2 وجہ بتائی ہیں کہ ایک تو وجہ سوتے ہوئے رہ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، فجر کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا، کوئی پہاڑ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، کوئی پیڑ سے، کوئی اونٹ سے، کوئی گھوڑے سے، اور سب کو ایسی نیند آئی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے بتانا تھا اپنے رسول کے ذریعے سے، سنت بنانا تھا کہ کبھی تمہاری کوئی نماز کسی مجبوری میں قضا ہو جائے تو ہاتھ کے ہاتھ سے ادا کر دو۔ حضور کی آنکھ جب کھلی ہے تو ٹائم نکل چکا تھا، حضور نے تمام لوگوں کو کہا وضو کرو اور اس کے بعد پھر قضا نماز پڑھوائی اور اس میں فجر کی سنتیں بھی پڑھوائیں۔ یہ بھی اہم ترین بات ہے کہ فجر کی سنتیں جو ہیں وہ فرض نمازوں کے بعد اہم ترین نماز ہے۔ اور فجر کی سنتوں کے بارے میں ایک سنت اور بتا دوں گا آپ کو کہ فجر کی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے، تو اس فجر کی سنتیں جلدی پڑھنا بھی سنت ہوا۔ صحابہ کرام کو کئی بار تو یہ انداز ہوتا ہے کہ حضور نے کہیں ایک ہی رکعت تو نہیں پڑھ دی، مطلب اتنی جلدی پڑھتے تھے سنتوں کو فجر کی، جی سنت جلدی پڑھنا بھی پھر سنت ہی ہوا۔ بالکل، ایک سوال یہ ہے کہ ایک تو غیر ارادی طور پر قضا ہو گئی اور ایک ہے کہ جان بوجھ کر قضا کی جا رہی ہے کہ ہم ادا کر لیں گے۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ قضاء عمری کا بھی جو ہے وہ لوگوں نے ایک تصور بنا لیا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ قضاء عمری کس طرح ادا کی جائے، اس بارے میں بھی سوالات آتے ہیں۔ یہ جان بوجھ سے نماز قضا کرنا ہی تو بڑا گناہ ہے، یہ چھوڑنے کے برابر ہے نماز، مطلب یہ آپ اللہ کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں ایک حساب سے، معاذ اللہ، کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر مقررہ وقتوں پر فرض قرار دیجیے، آپ کہہ رہے ہیں ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ کہاں کا تصور ہے؟ لوگ سوتے رہتے ہیں، اذان کی آوازیں سنتے رہتے ہیں کہ اٹھ کے پڑھ لیں گے، 10 بجے تک ٹائم ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے چیزیں آ گئی، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے، تو لیکن اپنے آپ بنا لی۔ خیر یہ نمازوں کا سلسلہ جب ہوا، جب 5 نمازیں الحمدللہ اللہ رب العزت نے فرض قرار دی، 50 کے برابر ثواب دے دیا، ایک سدرۃ المنتہا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیالے بھی پیش کیے گئے تھے، ان میں 3 پیالوں میں ایک میں شہد تھا، ایک میں دودھ اور ایک میں شراب، اور یہ چوائس دی گئی کہ آپ جون سا مرضی پیالہ اس میں آپ نوش فرما لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا۔ حضور کا مزاج اس طرح کا تھا کہ وہ امن پسند تھے، رحمت للعالمین قرآن کہتا ہے حضور کو، صرف رحمت برسانے کے لیے کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے پوری کائنات میں۔ تو دودھ کا پیالہ جو ہے کیونکہ سفید رنگ امن کی علامت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ جو ہے وہ نوش فرمایا۔ یہاں سوال آ رہا تھا ذہن میں کہ شہد کا انتخاب کیوں نہیں کیا، لیکن اگر رنگ کی مناسبت سے آپ دیکھ رہے ہیں تو سفید رنگ جو ہے وہ امن کی علامت، امن کی، وہ میں نے وجہ بتا دی، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج کے حساب سے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے، رحمت برسانے آئے تھے، تو رحمت کا رنگ ہی پسند کیا ہوا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ واپس آتے ہیں اور اپنے بستر میں جب اپنے گھر میں جب انٹر ہوتے ہیں تو یہ دکھتا ہے کہ کنڈی اسی طرح ہل رہی ہے جس طرح ہلتی چھوڑ کے گئے تھے، اور بستر پہ جب لیٹتے ہیں تو بستر بھی اسی طرح گرم تھا۔ مطلب یہ چند لمحوں میں پورا کا پورا سفر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کرایا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کچھ جو عاشق رسول ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو یہ وقت ہی رک گیا، مطلب یہ وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں ہونے کی وجہ سے چلتا ہے۔ وہ لمحے جو ہیں وہی ٹھہر گئے، جم گئے برف کی طرح، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں اس کے بعد پھر وقت شروع ہو گیا۔ یہ چند لمحوں میں اتنا طویل سفر، اتنی قلیل مدت میں کوئی اور مثال ہی نہیں ملتی۔ اس سفر میں ہم دیکھتے ہیں جنت دوزخ تمام ان کو وہ حالات دکھائے گئے، اس کا مشاہدہ کرایا گیا، وہاں جو اہل دوزخ تھے، اہل جنت تھے، ان لوگوں کا دیدار کیا۔ لیکن اس سے پہلے پھر اسی سوال کی طرف آ رہی ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بالمشافہ گفتگو ہوئی، یا یہ صرف آواز کی صورت میں گفتگو ہوئی، یعنی صرف ندائے غیبی آتی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جواب دیتے تھے؟ وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ حضرت علی تو یہ بات فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتی ہیں کہ میں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی کہ کیا آپ نے معراج کی رات میں اللہ رب العزت کو دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں تو نہ ان کی نظر حد سے بڑی، سورہ نجم میں آیتیں ہیں ساری، آپ شروع میں سورہ نجم میں میرے خیال میں 8-9 نمبر آیت سے لے کے 17-18 تک جب آپ پڑھیں گی تو اس میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ نہ نظر بہکی اور نہ ہی آگے بڑھی حد سے، مطلب ڈسپلن میں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنا دکھانا چاہا اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نہ دائیں بائیں دیکھا، نہ اوپر نیچے دیکھا، بلکہ ڈسپلن میں اپنے رب کے حساب سے
جتنی چیزیں اللہ نے دکھانی چاہیں اتنی دیکھی۔ بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں، ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، اگر ایک پردے کے بھی قریب جائیں گے حضرت جبرائیل تو ان کے پر جل جائیں گے۔ تو یہ تو خیر یہ ہوا ایک سوال تھا، اس کا آپ نے بہت تسلی بخش جواب دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اہل دوزخ اور اہل جنت، ان دونوں کا جو مشاہدہ کیا، کیا کچھ دیکھا وہاں؟ ہاں، یہ بھی اس میں بھی اختلاف ہے تھوڑا سا۔ کچھ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب جب یہ سفر تھا اسی میں دکھایا گیا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ثابت ہے کہ حضور کا معمول تھا کہ صبح کو اٹھ کے جب نماز کے لیے آتے اور فجر کی نماز کے بعد پلٹتے تو لوگوں سے کہتے بھائی کسی کو کچھ معلوم کرنا ہے، کوئی خواب دیکھا ہو کسی نے اس کا پوچھنا ہو تو وہ معلوم کر لو۔ تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معلوم کیا لوگوں سے تو کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے دیکھا کہ 2 شخص آئے اور مجھے اٹھا کے لے گئے، اور وہ کھلے میدان میں میں ان کے ساتھ گیا ہوں۔ تو میدان میں جب میں نے دیکھا تو ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور دوسرا شخص جو ہے اس کے منہ میں کوئی پلاس ٹائپ چیز، نوکیلی چیز ڈال کے اسے ایک طرف کھینچتا لے جاتا تھا، اس کا منہ چرتا چلا جاتا تھا، اور پھر ادھر کا منہ جب چھوڑتا تھا تو وہ ٹھیکا ہو جاتا تو وہ ادھر کی طرف آ جاتا، دوسری طرف کا جو اس کا یہ جبڑا ہوتا ہے اسے کھینچنا شروع کرتا تھا، اور بہت دور تک کھینچتا لے جاتا تھا، پھر چھوڑتا تھا تو ادھر کا ٹھیک ہو گیا، پھر اس طرح۔ یہ میں نے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ لے کے آگے گئے، تو اور آگے چلے تو میدان میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ پتھر مارا جا رہا ہے ایک آدمی کے سر پہ، اٹھا کے بہت بڑا پتھر جو مارا تو وہ پتھر دور جا کے گرا، اس کا سر کچل گیا۔ اتنے وہ پتھر اٹھانے جاتا تھا مارنے والا، اس کے بعد وہ سر ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ پھر دوبارہ مارتا تھا۔ حضور نے یہ بھی پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے جس کا اتنا برا حشر کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے آگے چلیے اور پھر بتایا جائے گا۔ تو اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آگے چلے، تو اس کے بعد حضور نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کنواں ہے آگ کا، اور وہاں ننگی عورتیں، ننگے مرد جو ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، مطلب لگ یہ رہا تھا کہ ناچ رہے ہیں، حالانکہ وہ آگ کی لپٹوں سے بے چین اور پریشان تھے، ان کا برا حال تھا۔ تو حضور نے پھر پوچھا کہ بھئی یہ کون؟ تو انہوں نے کہا آگے چلیے، آپ کو بعد میں بتایا جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، اس میں ایک آدمی جو ہے وہ بار بار ڈبکی لگا رہا ہے، وہ کنارے کی طرف آنے کی طرف کوشش کرتا ہے، اسے پھر دھکیل دیا جاتا ہے نہر کے بیچ میں، اسے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ حضور نے پھر پوچھا تو تب بھی انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ آگے بڑھیے، پھر انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اس کے بعد اور دیکھا ایک آدمی جو گنجا سانپ جو تھا اس کے سر کو بار بار اسے منہ میں لے کر کچلتا تھا، ختم کرتا تھا، دوبارہ اس کا وہ جو وجود بنایا جاتا تھا اس کا۔ یہ سب تمثیلی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ہیں کہ دوزخ میں کس طرح کے عذاب دیے جائیں گے، بلکہ علامتیں بھی بیان کی ہیں کہ اس کے بعد جب حضور نے یہ دیکھ لیا اس کے بعد اور آگے بڑھے تو ایک بہت بڑا پیڑ تھا، بہت چمکدار، اس کے اوپر حضور کو لے جایا گیا، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت مکان تھا اور محل ٹائپ۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہ آپ آگے بڑھیے، اور اوپر گئے اسی پیڑ پہ تو اور اس سے بھی شاندار ایک محل تھا اور بہت بڑا مکان تھا، بہت ہی شاندار جگہ، بڑی خوشبوئیں، بڑی رونقیں، بڑی لائٹیں وہاں پہ۔ تو وہاں پہ جا کے جب حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تب حضور سے کہا کہ ابھی اور آگے بڑھے تو ایک بہت سفید رنگ کا بہت بڑا شاندار کوئی محل نما چیز تھی۔ تب وہاں بتایا گیا حضور یہ آپ کا مکان ہے، جنت، مطلب جنت میں جو آپ کا۔ حضور نے کہا میں اس میں انٹر ہو سکتا ہوں کہ ابھی نہیں۔ اس کے بعد پھر اس سے نیچے والے کے لیے پوچھا حضور نے کہ وہ کس کا تھا، کہ وہ شہداء کا تھا۔ اس سے نیچے والا پوچھا کہ یہ مومنین کا تھا۔ اب جن لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دیتے ہوئے دیکھا تھا ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا جس کا پلاس سے منہ کھینچا جا رہا تھا وہ تو جھوٹا تھا، اور جس کا پتھر سے سر کچلا جا رہا تھا وہ قرآن پڑھتا تو تھا، اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ جو آج امت کا حال ہے، مجھے ڈر لگتا ہے یہ باتیں بتاتے ہوئے کہ ہم واقعی قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل اگر ہم اپنی زندگی میں محاسبہ کریں، روز 5 منٹ اگر ہم دیں اپنے آپ کو، ہم دن بھر میں دیکھیں کہ ہم قرآن پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ صرف پڑھنے تک حد ہے ہماری، یا عمل میں بھی ہمارے قرآن ہے۔ اس کے بعد جب آگ کے کنویں میں دیکھا تھا جن لوگوں کو ناچتے ہوئے، ان کے بارے میں پوچھا تو وہ سود خور لوگ تھے۔ اس کے بعد جس کا سر جو ہے وہ بار بار منہ میں لے کے سانپ کو چل رہا تھا، وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے فرض قرار دے دی گئی چیزیں، اگر ہم اللہ کے حکم نہیں بجا لاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کیسے عذاب آتے ہیں۔ ویسے قرآن میں اللہ کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دوں، اگر ہم اللہ کے احکام پورے کرتے رہیں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ملے گا، لیکن اگر احکام پورے نہیں کرتے تو یہ سارے عذاب جو ہیں جنت اور دوزخ تمثیلی طور پہ دکھا دی گئی،
اور بتا دیا گیا کہ جو لوگ شہید ہوں گے، جو لوگ مومنین ہوں گے، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو لوگ دوزخی ہوں گے ان کا یہ حشر ہوگا، ان کے اعمال کے حساب سے ایسی ایسی سزائیں انہیں دی۔ بالکل مولانا صاحب، یہ تو ان کے اہل دوزخ کے آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے عذاب کا، واقعی وہ جو ہے لرزہ خیز ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب قبر بھی کتنا شدید ہوگا، موقع ملا تو انشاءاللہ وہ بھی جانیں گے کہ ان کے تو سزا کا آغاز جو ہے وہ عذاب قبر سے ہی ہو جاتا ہے۔ دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ، سالار بھائی ہیں اور رخسانہ تھوڑا سا انتظار۔ سالار بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی، سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو جب بنایا تھا تو وہ کون سے باتوں کی تاکید کی تھی جو صحیح راستے پہ ہم چلے؟ جی بہت اچھا سوال ہے سالار بھائی، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ ہاں، ایک سوال تھا، جیسے بزرگ ماں باپ کی کیسی ہم خدمت کریں اور ان کو دل نہ دکھے، ایسی کون سی باتیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھی۔ رخسانہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے میرے کان کا آپریشن ہوا، جی، جس کی وجہ سے میری 4 دنوں کی نماز چھوٹ گئی۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ نماز میں کیسے ادا کروں، اور میرے گھر میں میرے بچے سارے بیمار رہتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ سب کو لگے رہتے ہیں، اور میرے گھر میں جو کمائی ہوتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور آج میں نے یہ خواب دیکھا، 3-4 مہینے پہلے میری امی کا انتقال ہو گیا، تو میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ امی رو رہی ہیں، ان کو زبردستی جیسے منہ باندھ کر کے مارا گیا ہے، اور ہم لوگ کو بولا جا رہا ہے ان کا ہاتھ پیر باندھو، ہم لوگ باندھ نہیں رہے، رو رہے ہیں۔ امی بول رہی ہے نہیں مجھے نہیں مرنا ہے، ایسے میں نے خواب دیکھا، اس کے بعد میری آنکھیں کھل گئی۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کے تمام سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں۔ سالار صاحب، اب آپ کا سوال بھی جو ہے وہ محفوظ ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ سالار صاحب کے سوال کے ساتھ ہی بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سالار بھائی کا پہلا سوال ہے مولانا صاحب کہ جب انسان کی تخلیق کی گئی تو اسے کن باتوں کی ہدایت دی گئی تھی؟ جی اصل میں تو اللہ رب العزت نے تخلیق جو انسان کی ہے، قرآن میں خود یہ بات کہی ہے کہ میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت یعنی بندگی کے لیے، بندگی یعنی غلامی کے لیے۔ تو اللہ کی غلامی ہی اصل میں اس دنیا کو بنانے کا، انسان کو بنانے کا مقصد ہے۔ ول دے کے بھیجا، چاہے مانو چاہے نہ مانو، اصل میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا مقصد ہے۔ اور اللہ نے احکام بھیجے ہیں، ہر امت میں نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں ہدایت دینے کے لیے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کے لیے آئے، تو اب ہمارے لیے جو ضروری ہے جس شریعت کو فالو کرنا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کے حساب سے زندگی گزارنا ہی اصل مقصد سمجھا آپ کہ اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے، کیونکہ آپ کو جس امت میں بھیجا، جس ایریے میں بھیجا، جس پیریڈ میں بھیجا، اسی حساب سے آپ سے حساب لیا جائے گا۔ آپ کے بھیجنے کا مقصد پرٹیکولر اس امت کو بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور قرآن پہ عمل کرانا ہے۔ بہت شکریہ سالار بھائی۔ دوسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار۔ پرویز صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے مولانا کو بہن۔ بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میرا سوال یہ تھا کہ میری جب سے شادی ہوئی جب سے میری طبیعت خراب رہتی ہے، اور رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اور کیا نام ہے میں کسی کے اوپر دم کر رہی ہوں اور ان کی اور زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو کسی نے مجھے پکڑ کے میرا ہی بالکل میری طرح مجھے لا کے آگے رکھ دیا، اور میں نے ان کو پلاؤ ایک دن نہ تو فلک کا میں نے دم پڑا، اور ایک دم سے میری عجیب و غریب سی آوازیں نکلنے لگی۔ ٹھیک ہے، سید تحسینہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی بہن، سوال بتائیے۔ نئے قوموں کی جاتے ہیں جسم پر ہمارے شوہر کو۔ بہن آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ۔ آواز نہیں آ رہی۔ نئے قوموں کی جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں آیا؟ نئے قوموں کی جاتے ہیں ہاتھوں پر، پیروں پر نشان ہے، ایگزیما ہے یا سورائسس ہے؟ بہن آپ کو کوئی بیماری ہے؟ ان کے ہسبینڈ کو۔ لیکن بیماری کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ بتا رہے۔ وعلیکم السلام، جی بھائی۔ ہمارے جو لائٹوں میں ہے کہ وہ بیماری نہیں ہے، لائٹوں میں گاٹیں ہیں نا، چربی کی چربی کی گاٹھیں ہیں، جی جی،
کہاں پر ہیں یہ؟ پورے جسم میں ہوتی ہے، پورے جسم پہ. وہ میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. یہ بھائی کا جو سوال ہے چربی کی گانٹھیں، اس میں یہ کریں کہ ایک تو تیز گرم پانی جو ہے نا جتنا کھال برداشت کر لے ان گانٹھوں پہ ڈالا کریں، اور ایک آٹا اور شہد ملا کے وہ ان گانٹھوں پہ لگا کے اور اوپر سے ٹیشو پیپر رکھ لیا کریں رات میں سوتے ہوئے. تیسرا کام یہ کریں کہ انار دانہ 1-1.5 چمچ لے کے اس کا جوشاندہ بنا کے وہ پیا کریں روز. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی گانٹھیں سب گھل جائیں گی. جی اب بہن کا خواب اس لیے لے لیتے ہیں کہ پھر وہ بھول جائے گا. ہاں وہ ان کا جو خواب ہے اصل میں وہ بیمار رہتی ہیں اور خواب میں بھی اپنے آپ کو بیمار دیکھتی ہیں، تو انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو سورہ بقرہ کی تلاوت ہفتے میں 1-2 بار کر لیا کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، اور ایک رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی اور 3 قل بات کے پڑھ کے ہاتھوں پھونک مار کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لیا کریں. اور سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ سے لے کے آخر تک، مطلب ختم جہاں ہو رہی ہے صورت یہ، وہاں تک انشاءاللہ روز 7 بار یہ پڑھ لیا کریں تو ان کی تمام بیماریاں اللہ نے چاہا دور ہو جائیں. اللہ سے شفا کی درخواست کریں. جی رئیسہ صاحبہ اور شوکت بھائی تھوڑا سا انتظار. رئیسہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. میرے بھائی کو پتھری ہے تو اس کے پگھلنے کے لیے کچھ علاج بتائیے. یہ پتھری کہاں ہے؟ جی پتھری کنی میں ہے جی، اور 16 mm کا ہے، سونوگرافی میں نکلا ہے. اور میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حنزلہ اور دوسرے کا نام ہے دانش. تو حنزلہ کا معائنہ جاننا ہے اور وہ ٹھیک ہے. جی شوکت صاحب آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا 11 سال کا بھائی ہے جس کو ایپلیپسی اور دورے جیسی بیماریاں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کا علاج کافی ایمس میں چلا ہے لیکن پھر بھی وہ کبھی نہ کبھی آ ہی جاتا ہے. شوکت بھائی فون لائن پہ رہیے. مولانا صاحب ان کی بیماری کے تعلق سے کچھ جاننا چاہیں گے آپ؟ جی نہیں کچھ نہیں، مطلب دورے میں ان کے ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں، منہ سے جھاگ بھی آتے ہیں. جی ہاں جی ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. جنہیں بچے کو دورہ پڑتا ہے اسے یہ چاہیے کہ یہ رات میں اس کے 40 دن تک سفیدے کے پتے باندھیں. ایک لپٹس کا پیڑ ہوتا ہے لمبا سا، سب جگہ مل جاتا ہے، اس کے 10-12 پتے. پہلے ایک کپڑا رکھیں سر پہ ململ کا، اس کے اوپر پتے رکھیں، پھر کوئی ٹوپی اڑا دیں یا ایک اور ململ کا کپڑا باندھ دیں، اسے سلا دیں. صبح کو اٹھا کے وہ پتے اٹھا کے رکھ دیں، 2-3 دن تک انہیں باندھیں، اس کے بعد انہیں پھینک دیں، پھر فریش پتے باندھ لیں. سوکھے پتے کوئی گیلے نہیں کرنے، فریش پتے لائیں اور 3 دن تک انہیں باندھیں، پھر انہیں پھینک کے فریش پتے دوبارہ سے باندھ دیں. یہ 40 دن تک عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دورہ بند ہو جائے گا. دوسرے 3 منقع انہیں دن میں 3 بار دیں اور 5 پودینے کے پتے کا قہوہ بنا کے انہیں دیں. اور کھٹائی بالکل بند کر دیں ان کی، ہری مرچ ٹماٹر اور کھٹائی ان کی بند بالکل. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دورہ نہیں پڑے گا پھر اگر انہوں نے یہ عمل کر لیا. جی کوئی دعا بھی بتا دیجیے مولانا صاحب. ہاں اس بچے کو یاد کرا دیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور اس کی مدر یا فادر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار آیت الکرسی کا دم کیا کریں روز. جی اب گردے میں پتھری ہے، 16 mm کی پتھری ہے. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ وہ لگ بھگ 2 کلو نیمبو لے کے ان کا رس نکالیں اور 3 یا 4 کوڑی آتی ہے، کوڑی کسی بھی دیسی دوائی والوں کے ہاں مل جائے جو سمندر سے نکلتی ہیں کوڑی ہے، چھوٹی کوڑی آتی ہے، 3 یا 4 کوڑی لے آئیں اور اس میں کسی برتن میں کانچ کے رکھ کے کوڑیوں کو، اور اوپر سے وہ اس میں نیمبو کا رس ڈال دیں. رات بھر اسے پڑا رہنے دیں، رات میں وہ کوڑیاں اس میں گھل جائیں گی تو وہ صبح سے پھر 3 چمچ روز صبح کو وہ رس پینا شروع کر دیں. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ 40 دن میں ان کی پتھری ختم ہو جائے گی. اور درد اگر ہوتا ہو تو شہد گرم پانی میں صبح شام 1 گلاس گرم پانی میں 1 چمچ شہد صبح شام. تیسری چیز 3 چیزوں کا ایک وہ صفو بنا لیں، ایک تو کستے شیری کوٹ مٹی بھی کہلاتی ہے، دوسرے مہندی پتہ اور تیسرے کلونجی. یہ برابر مقدار میں لے کے انہیں پیس لیں، چاہے گھر پہ یا بازار میں پسوا لیں، اور آدھا چمچ دن میں 3 بار کھانے کے بعد، ناشتے کے بعد، دوپہر کے بعد، شام کے کھانے کے بعد، وہ 3 ٹائم لیں. انشاءاللہ پتھری نہ آگے بنے گی اور یہ ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. رئیسہ صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ رئیسہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ رئیسہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. شہناز صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم آپ کو بھی اور مولانا صاحب کو. وعلیکم السلام. جی بہن. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ کے پروگرام دیکھ کے سچ میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے 1 سال ہو گیا آپ کا پروگرام دیکھتے اور جب سے میری لائف بالکل چینج ہو گئی ہے. میں ویسے ماشاء اللہ نماز تو پابندی سے بچپن سے پڑھتی آ رہی ہوں، لیکن بہت ساری باتیں ایسی پتہ چلتی ہیں آپ کے پروگرام سے جس سے کہ بہت میرے زندگی میں بدلاؤ آیا اور میری فیملی کو بہت فرق پڑا.
آپ کو پروگرام دیکھ کے سچ مجھ بہت اچھا لگتا ہے مجھے. جزاک اور اللہ. اتنی ساری مطلب ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو کہ ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی, اور اب آج ہماری زندگی بالکل بدل چکی آپ کے پروگرام کی وجہ سے. جی جی اللہ کا شکر ہے. اور میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. ایک میرے نا کم سے کم 5-6 سال سے سیدھے ہاتھ میں نا وہ الرجی ٹائپ کی ہو گئی ہے, اس کا اتنا علاج کرا رہے ہیں, اس کو کوئی بھی مطلب فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے, اور میں سیدھے ہاتھ کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے. چھوٹے بچے ہیں میرے. جی جی دوسرا سوال بتا دیں. جاننا چاہتی ہوں. اور ایک سوال اور ہے, میں مطلب یہ پوچھنا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے کہ میں نا وہ پڑھتی ہوں عہد نامہ اور درود تاج اور دعائے جمیلہ, تو کسی نے مجھ سے منع کیا کہ یہ سب پڑھنا نہیں چاہیے. یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. ایک بریک لینا یہاں ضروری ہے, بریک لے رہے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. رخسانہ فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ کیا سوال ہے. بتائیں بہن, سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو, میرا یہ سوال ہے کہ میرے بڑے ابو کا لڑکا ہے بڑا والا. جی. تو اس نے میرے کو آیت الکرسی پڑھنے کے لیے منع کیا تھا. تو جب سے میرے کو ایک دم ایسے خواب گر رہے تھے کہ خراب میری برداشت نہیں ہو رہے تھے وہ خواب. جی, آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ منع کیوں کر رہے ہیں, کیوں منع کیا؟ کیا پتا وہ کیوں منع کیا, وہ ایسا کچھ بھی ایسا بولتے رہتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خدیجہ صاحبہ استقبال ہے آپ کا, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ میری پوری فیملی جادو ٹونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے. تو عامل حضرات تو کوئی ملتے نہیں ہیں, تو مولانا صاحب یہ بتائیں ان کو جادو ٹونوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ بتائیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک بہت اہم سوال سالار بھائی کا ہے, جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ بزرگ ماں باپ کی خدمت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. اصل میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ, جب تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ بڑھاپے کو پہنچے, دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک, تو ان کی بہت خدمت کرو, ان کے سامنے کندھے جھکا کے رکھو, ان کے سامنے اف بھی نہ کہو, کیونکہ اس عمر میں آ کے نہ تو دماغ صحیح کام کرتا ہے, نہ آنکھیں, نہ آزاد, مطلب ہر چیز جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ کی طرف سے نظام ہے. تو اس ٹائم وہاں ایک تو دعا کریں اللہ سے کہ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ جو ہے وہ رحمت کا سلوک کیا, ان پہ بھی رحمت برسا, اور ان کے ساتھ رحمت کا سلوک بھی کریں کہ انہیں نہ تو جھڑکیں, نہ ان کی کسی بات پہ غصہ ہوں, بلکہ ان کی دلجوئی کریں. جیسے اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں نا, بالکل یہی سمجھیں کہ یہ بھی میرے بچوں کی طرح سے ہیں, اب ان کے دماغ ویسے ہی ہو گئے, تو ان کی پسند کی چیزیں ان کے لیے ان پاس بیٹھیں, ان کی دلجوئی کریں. مطلب آج اتنا بدل چکا معاملہ کہ لوگ موبائل اور ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں, بوڑھے ماں باپ جو ہیں سسکتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے وقت نکالنا, ان کے پاس بیٹھ کے دل کی ان کی باتیں, تھوڑی سی بہنوں کی باتیں کر لی, رشتہ داروں کی, ان سے ان کے دل بڑے ہوتے ہیں, انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بیماری اور ان کی عبادات, ان سب کا خیال رکھیں اور انہیں آسان بنانے کی کوشش کریں. جتنی بھی زیادہ ان کے ساتھ لگ کے ان کی دلجوئی کریں, ان سے محبت کی بات, تھوڑا سا گھمانے لے جائیں, ان کی کہیں باہر گئے ان کی پسند کی, چاہے کوئی شال لے آئے یا 10 روپے کی برفی لے آئے, مطلب اس سے ان کے دل بڑے ہوتے ہیں, کیونکہ اس عمر میں آگے دل بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ دل بڑا کرنے والی بات ہے. سب سے بڑی خدمت یہی ہے, آپ ان کی روز اپنی مدر کی, فادر کی ٹانگیں دبایا کریں. حضور نے فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. آپ یاد کریں کہ آپ کو بچپن میں کس طرح سے ان لوگوں نے پالا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور ان کے لیے بھی دعا کرا کریں مغفرت کی, اور اپنے لیے بھی لاحول کی تسبیح قائم رکھیں اپنے ساتھ. 300 بار روز لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں, اور اللہ سے دونوں کے لیے دعا کیا کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ ماں صاحب. کان کے آپریشن کی وجہ سے بہن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں, اس کا ملال آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, اب کیا کیا جائے؟ جی, اصل میں اس طرح کا کوئی آپریشن اگر ہو تو, یا کوئی ایسی بیماری ہو کہ آدمی بستر پہ ہو, تو تیمم کر کے کم سے کم فرض نمازوں کی نیت کر کے لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ پوری اجازت ہے اسلام میں. تو یہ بعد میں ملال نہیں ہوگا انہیں, بعد میں جب ٹھیک ہو جائیں تو اسی طرح سے نمازیں پڑھیں جس طرح سے روٹین ہے. اب چونکہ ان کی نمازیں قضا ہو چکی, تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ 4 دن کی نمازیں پڑھ لیں قضا, اور اللہ سے توبہ کریں اور استغفار کریں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان نمازوں کو قبول کر لے. اللہ بہت بڑے ہیں, انہیں دلوں کا حال معلوم ہے. انشاءاللہ ان کی 4 دن کی نمازیں وہ قضا بھی لے لے گا, اور اسی میں گن لے گا جیسے فرض نمازیں ہوتی ہیں انشاءاللہ. جی ہنا, آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہنا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی ہنا, ہمارے یہ پہلا سوال یہ ہے, میری راجستی بھی کو, اور مطلب کوئی روزے مانتا نہیں کیا, تو میرے
ہے نا آپ نے گھبراہٹ کا ذکر کیا ہے. جی ٹھیک ہے. عائشہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ 4 لڑکیاں ہیں تو دعا چاہیے اور ہمارے شوہر کی پریشانی تھی. شوہر کے کاروبار میں پریشانیاں ہیں؟ ہاں کاروبار میں. آپ نے بچیوں کا ذکر کیا, بچیوں کو کیا پریشانی ہے؟ بچوں کو ہم کو 4 لڑکیاں لڑکا نہیں, اس لیے دعا چاہیے اولاد نرینہ کے لیے. جی مولانا صاحب اولاد نرینہ کے لیے کوئی دعا بتا دیں. اصل میں ایک تو انہیں چاہیے کہ 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ عصر کے بعد عمل بنا لیں اسے, اور اس کے بعد صرف ایک دعا کریں. 40 دن کا یہ عمل ہے, اور اس کے بعد صرف ایک دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک سوالے اور صحت مند زندہ رہنے والے لڑکے سے نواز دے. اور قرآن میں لڑکے کی پیدائش کے لیے سورہ نوح کی 12 نمبر آیت ہے, 71 نمبر سورت ہے 28 پارے میں, اس کی 12 نمبر آیت کا ورد کریں, انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو خوشخبری ہوگی. اس کے بعد جب آپ کنسیو کر لیں, 2 مہینے 10 دن کا بچہ آپ کے پیٹ میں ہو, اس دن سے آپ ایک عمل شروع کریں. شہادت کی انگلی کالجے پہ لگا کے اپنے لیور پہ اور الٹی طرف دل کی طرف چلائیں, اس طرح جس طرح میں کر رہا ہوں, یا متین یا متین, اس طرح سے 70 بار روز پڑھیں 3 مہینے تک, 90 دن تک گھما کے انگلی شہادت کی دل کی طرف سے پورا پیٹ کور ہوگا, اور یا متین پڑھیں 70 بار 90 دن تک, انشاءاللہ آپ کے لڑکا ہی ہوگا انشاءاللہ. شوہر کے کاروبار کے لیے بھی جانیں گے, تھوڑا سا انتظار. ایک کالر ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو بات کر لیں. جی شاہدہ صاحبہ فرمائیے. خواب کے بارے میں بولنا ہے باجی. جی بتائیے. میرے خواب میں سفید کپڑے آ رہے, پیچھے ڈانسا. سفید کپڑے دیکھنا کیسا ہوتا ہے ضرور جانیں گے مولانا صاحب. سے پہلے ان کے شوہر کے کاروبار کے سلسلے میں بھی آپ سے جان لیں مولانا صاحب. ہاں, شوہر کو ان کے ایک تو نمازوں کی پابندی, اور ہر نماز کے بعد اللہ سے اپنے لیے رزق مانگیں حلال, اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, اور 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ورد رکھیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توڑ کے جیسے مرضی پڑھ لیں, پورا کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی 40 دن کے اندر انہیں خوشخبری ملنے لگیں گی اپنے کاروبار کی طرف سے انشاءاللہ. رخشندہ بہن بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے سپنے بہت گندے سپنے آتے ہیں اور میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے. ٹھیک ہے. سنجیدہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ بتانا تھا کہ میرا لڑکی کے جو ہے نا رہنا کے ساتھ اس کا نام ہے, اتنا علاج کرا چکے, اس کا پیر جو ہے پھٹ جاتا ہے, گرمی یا ٹھنڈی میں دونوں فر پڑ کے خون نکلتا ہے, چمڑا اکٹ جاتا ہے, اتنا علاج کرا چکے تبھی اچھا نہیں ہو رہا ہے. کوئی مولانا سب کوئی دعا بتاتے تو اچھا تھا نا. ٹھیک ہے, آپ کا سوال نوٹ کر لیا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, یہاں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. کئی سوالات ہمارے پاس ہیں. شہناز صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ 5-6 سال سے ان کے دائیں ہاتھ میں الرجی ہے, اس کے لیے کوئی دعا اور دوا دونوں بتا دیں. ہاں, اس کے لیے ایک تو انہیں چاہیے کہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 100 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. اور ایک کستے شیری آتی ہے, کوٹ مٹی بھی کھلاتی ہے, اسے پسوا لیں. ایک جڑ ہوتی ہے بہت ملائم, وہ گھر پہ بھی پس جاتی ہے, اور آدھا چمچ صبح شام کھانے کے بعد اسے لیں. اور 5 عناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں. اور کفور آتا ہے, ایک ٹکی آتی ہے کفور کی, انہیں پیس کے ناریل کے تیل میں گرم کر لیں. مطلب ایک ٹکی جو ہے وہ 2 چمچ ناریل کے تیل کے ساتھ گرم کریں اور اسے کسی برتن میں رکھ لیں, اور رات کو سوتے ہوئے لگا لیں, اور صبح کو نہا لیں. نہانے کے بعد ناریل کا تیل مل لیں. 3-4 دن میں انشاءاللہ الرجی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی انہوں نے کہا کہ عہدنامہ پڑھتی ہیں, درود تاج پڑھتی ہیں, درود جمیلہ پڑھتی ہیں. اصل میں درود شریف تو میرے نزدیک سنت جو ہے تو وہی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. حضور سے جب پوچھا صحابہ کرام نے کس طرح درود پڑھیں تو حضور نے درود ابراہیمی بتایا تھا. اور بھی درودوں کی فضیلت, لیکن سب سے زیادہ فضیلت وہی ہے, تو سب سے زیادہ پھر دوسری درود کا رکھیں. اور باقی جو ہے وہ تو اپنے اوپر ہے. اصل تو قرآن کی تلاوت کریں, الحمد شریف سے لے کے ناس تک قرآن کا روٹین سے روز تلاوت کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ باقی چیزوں کی ضرورت ان کی ختم ہو جائے گی. جی, آیت الکرسی کی ممانعت کرتے ہیں رخسانہ صاحبہ کے بھائی. وہ غلط کرتے ہیں. آیت الکرسی بہت فضیلت والی سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی, اور بہت اس کی فضیلت حدیثوں میں بیان ہوئی ہے.
بلکہ ورد رکھا کریں ہر طریقے کے جادو سے، بیماریوں سے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے آیت الکرسی پڑھنے والوں. کسی کی بات نہ سنیں اس میں. اللہ کا تمام کلام ٹھنڈا ہے. یہ جو الٹی سیدھی باتیں لوگ اڑاتے ہیں کہ اللہ کا کلام گرم ہوتا ہے، اللہ خود رحمان و رحیم سے اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے، تو اس کا کلام کبھی گرم نہیں ہو سکتا. اس کا کلام بھی رحمان و رحیم والی صفات رکھتا ہے. جی جادو ٹونا جیسے بتایا خدیجہ صاحبہ نے، کسی نے گھر پہ جادو ٹونے کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو 5 نمازوں کی پابندی کریں، سورہ بقرہ ہفتے میں 1-2 بار گھر میں پڑھیں، چاہے 2-3 لوگ مل کے پڑھ لیا کریں، اور ایک اذان دیں اپنے گھر میں صبح شام، صبح فجر کے بعد، رات عشاء کے بعد، کبھی بھی، اور 41 بار سورہ فاتحہ وضو کے ساتھ، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے دم کر لیں پانی پہ، اور سب کونوں میں چھڑک دیں، لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے اپنے گھر کے. اور ایک قرآن میں سورت ہے سورہ یونس، اس کی 81 نمبر آیت کا ورد کریں، انشاءاللہ سارے جادو ختم ہو جائیں، کسی عامل کی ضرورت نہیں پڑے گی. سورہ یونس کی 81 نمبر آیت. جی بہت بہت شکریہ. حنا صاحبہ کو گھبراہٹ کی شکایت ہے. حنا کو یہ چاہیے کہ 1 آملے کا مربع روز کھائیں رات کو سوتے ہوئے، اور 5 منقع روز کھائیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 150 بار صبح، 150 بار شام. لا حول ولا قوت الا باللہ، علی العظیم نہیں پڑھنا میری بہن، صرف لا حول ولا قوت الا باللہ 150 بار صبح، 150 بار شام. آپ دیکھیں گے 10 ہی دن میں آپ کا گھبراہٹ ختم ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. شاہدہ صاحبہ خواب میں سفید کپڑے دیکھتی ہیں. سفید کپڑے دیکھنا اچھی علامت ہے، امن کی علامت ہے. کچھ صدقہ دیتی رہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جس میں جو خیر ہو وہ میرے سے ملا دے اللہ پاک خیر کا معاملہ، اور جو شر ہو اس سے میرے سے دور کر دے. جی اب آخر میں 2 سوالات ہمارے پاس ہیں. اب رخشندہ صاحبہ کا جو سوال ہے کہ اچھے خواب نہیں دیکھتی ہیں اور ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. ہاں، برے خوابوں کے لیے علم نشرہ اور آیت الکرسی اور تینوں قل بعد والے یہ پڑھ کے سویا کریں، بلکہ ہاتھوں پہ پھونک مار کے اور پورے جسم پہ پھیل لیا کریں. دوسرے یہ کریں کہ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور آیت کریمہ یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. خواب انشاءاللہ انہیں آئیں گے نہیں. جی اور اگر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر اچھے آئیں گے. اچھے آئیں گے. جی ریحانہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. ہمارے داماد ہے تو ہمارے بچے سے کسی بات نہیں کرتے. شادی کو 15 دن ہوئے، جھگڑا کرتے. شادی کو کتنے دن ہو گئے؟ 15 دن ہو گئے شادی کو. ہاں. داماد جھگڑا کرتے، اچھا کہتے نہیں. یہ جھگڑا کس سے کرتے ہیں؟ اپنی بیوی سے؟ ان کی ہاں اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے. کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ ابھی تو صرف 15 دن ہی ہوئے، اتنی جلدی جھگڑے شروع ہو گئے؟ باریک باتوں سے جھگڑا کرتے، بولتے اپنی کو جاتے وقت بولے نہیں. تو آپ نے اپنے داماد کا مزاج پہلے نہیں جانچا پرکھا تھا؟ انہیں دیکھا نہیں تھا؟ جانچا پرکھا تھا، معلوم تھا غصے والے ہیں، بہن کا بچہ ہے. ہاں یہ بات ہے کہ بہن کا بیٹا ہے. یہ یہاں پر جو ہے کمزوری جو ہے آگے آ گئی، آڑے آ گئی. بشرا آپ سے سوال لے رہے ہیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی شگفتہ مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، آپ کے سوال پوچھنے کا طریقہ مجھے بہت پسند ہے. بہت شکریہ بہن، خوش رہیے. فرمائیے سوال. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے جو معنی پڑھتے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اور قرآنوں میں کچھ معنی چینج ہوتے ہیں، تو مطلب ہمیں کون سا قرآن پڑھنا چاہیے جو ہم معنی پڑھیں جو ہمارے لیے صحیح ہو؟ بہت اچھا سوال ہے مولانا صاحب. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک سے زیادہ قرآن پاک کے ترجمے کا مطالعہ کیا ہے اور اختلاف پایا ہے، تو آج یہ سوال بھی کیا. یہ قرآن کے معاملے میں اصل میں جس علاقے میں رہتی ہوں نا، وہاں کے علماء دین جس قرآن کے ترجمے کو ریکمنڈ کرتے ہیں انہیں وہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر اختلاف نہیں پیدا ہوتے. بہت سارے جو اصل میں ترجموں کا معاملہ یہ ہے، کیونکہ لغت میں ایک ہی لفظ کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں، تو کسی علماء دین نے یا جو ترجمہ کرنے والے ہیں کوئی معنی لیا ہے، کسی نے کوئی اختلاف کوئی نہیں ہے. وہ معنی بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جس علاقے میں آپ رہ رہے، جن علماء دین کی طرف یا جس مسلک کی طرف آپ کا رجحان ہے، آپ اسی مسلک کے قرآن کو پڑھیں گی تو آپ کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ اور تسلی بھی ہوگی. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جو بھی انہوں نے قرآن پڑھا ہے تو وہ قرآن پڑھیں جو ان کے قریب تر علماء دین انہیں بتائیں. جی یعنی علاقائی بنیادوں پر زبان میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے، شاید اسی سے مراد ہے، لیکن اصل میں انہیں پھر یہ مفہوم کہیں نہیں بدلتا زبان کا. جو بس وہ صرف علاقائی زبان میں نے بتایا نا کہ لغت میں اصل میں ایک ہی عربی میں
ایک لفظ کے کئی کئی میننگ ہوتے ہیں، تو کسی کہیں کچھ رائج ہے کہیں کچھ رائج ہے، بس وہ اصل میں تفسیریں تو الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن ترجمہ سب ایک ہی ہے. بالکل بالکل، الفاظ کا الٹ پھیر ہو سکتا ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن مفہوم نہیں بدلے گا. ریحانہ صاحبہ کا جو سوال ہے مولانا صاحب، وہ ان کے داماد کے تعلق سے ہے. ان کی بیٹی سے بات نہیں کر رہے، شادی کو صرف 15 دن ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کا بیٹا ہے. ہاں، انہیں یہ چاہیے کہ بہت زیادہ شکایتیں نہ کریں اور ایک دوسرے پہ الزامات نہ لگائیں اور بہت زیادہ اسے ایشو کو ہوا نہ دیں، بلکہ اسے ٹھنڈا رکھیں، کیونکہ 15 ہی دن ہوئے ہیں. شادی گڈے گڑیوں کا کھیل نہیں ہے، تو اس لیے اسے بچانے کی کوشش کریں. اپنی بیٹی کو یہ کریں، یہ بتائیں اسے کہ ایک تو 1000 بار یا ولی جمعرات کی رات کو پڑھ کے اللہ سے اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں، اور ایک عشاء بعد جو ہے 360 بار ربی انی مغلوب فانتصر پڑھنا شروع کریں عشاء کے بعد، اور وہاں اللہ سے دعا کریں. اور ایک قرآن میں سورہ قصص کی آیت ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کا ورد رکھے. کم سے کم 100 دفعہ ایک دن میں یہ آیت پڑھ لیں. سورہ قصص کی جو آیت ہے وہ میرے خیال میں 24 نمبر آیت ہے، اس کا آخری حصہ ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اسے 100 دفعہ روز پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ انہیں کے لیے رحمت کا معاملہ ہو جائے انشاءاللہ. یاسمین صاحبہ فرمائیے، سوال کیا آپ کا؟ ہلو جی بہن فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ جاننا تھا کہ کل جو آپ نے ایگزیما کے لیے بتایا تھا، ہاں جی جی مجھے اس کے بارے میں جاننا تھا. اور میری والدہ کو بادی بواسیر ہے جی. اور ایک سوال اور تھا، مجھے اپنے والد سے نہیں پوچھا تھا. ان کی نیچے کی ٹانگیں جو چلنے پھرنے سے ٹوٹ جاتی ہیں اور انگلی رکھو تو اندر کو دبنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے بہن. شیریں صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرے 2 سوال ہیں. اور ہے تو میرے پیروں میں درد ہوتا ہے، رات میں نیند خراب ہو جاتی ہے، تلوؤں میں جلن ہوتا ہے. پیروں میں درد، تلوؤں میں جلن اور نیند نہیں آتی. جی دوسرا سوال. اور ہے دوسرا سوال، میرا بچہ ہے 30 سال کا، اس کو فکس آتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار شیریں صاحبہ، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک سوال سنجیدہ صاحبہ کا بہت اہم ہے. ان کی بچی کے جیسے انہوں نے بتایا کہ پیر پھٹ جاتے ہیں اور خون رستا ہے اس میں سے، کیا کیا جائے؟ ہاں، انہیں یہ چاہیے کہ تو اس بچی کے پیروں پہ پانی نہ لگے. اگر وہ نمازیں پڑھتی ہے، بچی بڑی ہے، تو صبح کو وضو کرے اور تولیہ سے پیر صاف کر کے ناریل کا تیل مل لے اور جرابیں پہن لے. کوئی سی بھی جراب ہو سوتی، چاہے موٹی ہو چاہے پتلی ہو، اور دن میں جب بھی دوبارہ وضو کرے تو پیر نہ دھوئے بلکہ اس پہ مسح کر لے اس جراب پہ. 15 دن کے لیے یہ کریں. اور ایک کستے شیری جو کوٹ مٹی آتی ہے، کسی بھی دیسی دوائی سے مل جائے گی، جڑ اسے پیس کے آدھا چمچ صبح شام کھائے، اور 5 عناب کے دانے رات کو بھگو دے اور صبح کو کھا لے. انشاءاللہ تعالیٰ 15 دن میں اس کے پیر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر پانی نہ لگے. صرف ایک بار پانی لگے، رات کو جرابیں اتار کے دوبارہ ناریل کا تیل مل لے اور سو جائے. صبح پھر وضو کرے، تولیہ صاف کرے، سوتی جرابیں پہن لے. جی یعنی پاؤں کو گیلا نہیں رکھنا ہے، خشک رکھنا ہے. یہ ذات تو ہمارے پاس 3 منٹ ہیں اور 4 سوال ہیں. یاسمین صاحبہ نے بتایا کہ ایگزیما کے لیے آپ نے جو علاج بتایا تھا وہ تو وہی ہے، کستے شیری کوٹ مٹی چٹکی بھر یا آدھا چمچ صبح شام، اور 5 عناب کے دانے جو ہیں وہ رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھائیں. اور تیسرے بورولین یا اس سے ملتی جلی کوئی بھی کریم جو ہے وہ اپنے ایگزیما پہ لگائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. منقع کھا لیں بنا بیج کے 3 دانے رات کو سوتے ہوئے. بادی بواسیر کے لیے 3 انجیر نہار منہ کھا لیں. اگر بوڑھی عورت ہیں تو رات کو بھگو دیں، صبح کو کھا لیں، مطلب ملائم ہو جاتی ہے انجیر. اور ایک ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے، تو 1 یا 2 ریٹھے روز پیسے، مطلب خوب سارے پیس کے رکھ لیں، اور اس میں سے آدھا 1 چمچ، بہت کڑوا ہوتا ہے، ریٹھا منہ میں رکھتے ہی پانی پئیں اور اس کے اوپر سے آدھا چھٹانگ مکھن کھا لیں، سفید مکھن. تو اس انشاءاللہ دیکھیں گی 10 دن میں بواسیر ختم ہو جائے گی. یا لیٹرین کی جگہ پہ سرسوں کا تیل لگائیں مستقل، دن میں 2-3 بار الٹے ہاتھ سے تھوڑا اندر تک سرسوں کا تیل. والد جو ہیں ان کو چلنے پھرنے سے پیروں میں سوجن آ رہی ہے، انہیں 3 انجیر نہار منہ کھائیں. اگر شوگر ہو تو رات کو بھگو دیں، صبح پانی پھینک دیں، کھا لیں. اور 2 چمچ زیرہ رات کو بھگو دیں اور صبح کو اسے پکا کے اس زیرے کو چمچ سے کھا لیں، اور وہ جو پانی نمایا جب ہو جائے تو وہ پانی پی لیں. اور تیسرا یہ کریں کہ کستے شیری کوٹ مٹی جو ہوتی ہے وہ، اور کلونجی اور مہندی پتہ تینوں برابر مقدار میں لے آئیں اور انہیں پیس کے آدھا چمچ دن میں 3 ٹائم کھانے کے بعد لیں. آخری سوال یا سلام یا اللہ مستقل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ورم اتر جائے گا. پیروں میں جلن ہے، درد ہے، اور ان کو جو ہے وہ نیند نہیں آتی ہے رات. ہاں، پیروں میں جلن کے لیے انہیں چاہیے کہ 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام لیں، اور کوٹ مٹی، کلونجی اور مہندی پتہ پسوا لیں برابر مقدار میں، اور انہیں ملا کے صفو بنا لیں. آدھا چمچ دن میں 2 بار لیں، اور 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے کھائیں. روز نیند آئے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ 150 بار صبح 150 بار شام پڑھیں.
इंशाल्लाह नींद भी आएगी, सुकून भी हो जाएगा, सेहत भी बहुत बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया, नमाजों की पाबंदी रखें। हमने तकरीबन तमाम सवालात शामिल कर लिए। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का फजल करम, और आपका ख़ास शुक्रिया मौलाना साहब कि आपने वक्त निकाला और हमारे तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई फरमाई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक बार फिर बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप सबका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। जी सलाम पर बिला तवक्कुफ़ 25 अहम खबरें आपके पेश नज़र हैं। खबरों का सिलसिला शुरू होने को है, लेकिन उससे पहले हमें लेनी होगी इजाज़त। कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।